बरकतों का मौसम बहार आ रहा है, माह रमजान शरीफ आ रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, नमाजी बन जाइए, मस्जिदों को वीरान मत कीजिए। इसलिए कि सुन लो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब भी किसी बस्ती के लोग नमाज नहीं पढ़ते तो रात की तारीकी में मस्जिदें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए अल्लाह, जिसने मुझे वीरान कर दिया तू उनके घरों को वीरान कर दे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो, क्या वो कौम इज्जत के साथ जी सकती है? जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो, वो कौम सुकून का सांस ले सकती है? खुदा के घर को वीरान करने वालों, अगर तुम अल्लाह के घर को वीरान करोगे, कहीं तुम्हारे घर वीरान ना हो जाए। अगर अपने घरों की आबादी चाहते हो, बुजुर्गों ने फरमाया, जब मस्जिद को लोग आबाद करते हैं, मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, तो रात की तारीकी में मस्जिदें दुआएं करती है, ए अल्लाह, जिसने मुझे आबाद कर दिया उनके घरों को आबाद कर दे। मस्जिद की दुआओं से अगर मस्जिद दुआ करे तो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह मस्जिद की दुआ भी कबूल करता है, मस्जिद की बद्दुआ भी कबूल करता है। और दीनदार बनने के लिए एक बात और बताऊं, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कद्र करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप की तासीम करो। अभी हम आ रहे थे, गाड़ी से उतरे तो उतरने के बाद हमने देखा बहुत सारे नौजवान उलमा से मिलने के लिए दौड़े, मुझसे भी मिलना चाहते थे। यकीनन उलमा से, सादात से मिलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, हम आपके लिए दुआ करेंगे, यकीनन दुआ कबूल होती है, अल्लाह वालों की दुआ कबूल होती है, अल्लाह वाले आपके लिए दुआ करेंगे, कबूल होती है। मगर एक सच्ची बात बता दूं, कितना भी बड़ा अल्लाह वाला आपके लिए दुआ करे तो अल्लाह बेनियाज है, वो चाहेगा तो कबूल करेगा, वो चाहेगा तो रद्द कर देगा। याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना ये बात को, अगर अल्लाह किसी की भी दुआ, कितना भी बड़ा दुनिया में अल्लाह वाला हो, कितना भी बड़ा अल्लाह वाला हो, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल करता है, चाहे तो रद्द करता है। मगर याद रखना, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ कर दें तो माँ बाप जो औलाद के हक में दुआ करते हैं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। आज आप लोग अपने माँ बाप की दुआ नहीं लेते, बाकी सबकी दुआ लेते हो। मेरे भाइयों सुन लो, फरमाया गया, अगर किसी के लिए पूरी कौम मिलकर के दुआ करे, पूरे दुनिया के लोग मिलकर, तवज्जो करना, पूरी दुनिया के लोग किसी के लिए मिलकर के दुआ करे और अकेले उसके माँ बाप उसके लिए बद्दुआ करे, तो अल्लाह पूरी दुनिया की दुआ को रद्द कर देगा और माँ बाप की बद्दुआ को कबूल कर लेगा। याद रखना, आज तुम सबकी दुआ ले रहे हो, माँ बाप को तरसाते हो, माँ बाप को तड़पाते हो। जब दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हो, दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने जाते हो, तो हर दोस्त अपनी जेब में हाथ डाल के पैसा निकालता है, अपनी जेब से कार्ड निकालता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा। अपनी झूठी इज्जत ये देना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर जो कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करो। दोस्तों की पिकनिक और पार्टी के मौके पर हर दोस्त जेब में हाथ डालता है कि मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, लेकिन जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में झगड़ा होता है। एक भाई दूसरे भाई को कहते हैं, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे। मुझे बताओ, ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। ऐ मेरी कौम के जवानों सुन लो, मस्जिद बनाने से जो सवाब नहीं मिलता उससे ज्यादा माँ बाप की खिदमत करने से मिलता है। मदरसे में चंदा देने से जो सवाब नहीं मिलता उससे ज्यादा माँ बाप की खिदमत करने पे मिलता है। याद रखना, किसी नेक काम में खर्चा करने पर उतना सवाब नहीं मिलता जितना माँ बाप पे खर्चा करने में मिलता है। आज तुम सब पे खर्चा करते हो, अपने माँ बाप को तरसाते हो, तुम्हारे माँ बाप दवा के लिए तरस रहे हैं। याद रखना, जरा गौर तो करो, अरे यही माँ बाप थे जिस माँ ने 9 महीने तक तुम्हें हमें अपने पेट में रखा, तुमको हमको अपने पेट में रखा।
رکھا. ذرا سوچو تو صحیح, اگر کسی کو گردے میں پتھری ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا. اتنا وزنی بچہ ماں اپنے پیٹ میں کیسے 9 مہینے تک رکھتی ہے؟ بھول گئے ماں کا احسان. اللہ اکبر. آج دولت کی ریل پیل ہے, آج سے 20-30 سال پہلے اتنی دولت کہیں نہیں تھی. تو پتا ہے ماں باپ گیلے میں سوتے تھے, ہم بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے, ہمارے پیشاب پر ماں باپ سوتے تھے, ہمیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے. ایک باپ اپنا پورا شباب قربان کر دیتا ہے اپنے بچوں کو جوان کرنے کے لیے. باپ نہ سردی دیکھتا ہے, نہ گرمی دیکھتا ہے, نہ بارش دیکھتا ہے, نہ آندھی دیکھتا ہے, نہ طوفان دیکھتا ہے. اپنے ماں باپ سے غداری کرنے والوں سن لو, ہم جو جوان ہوئے ہیں نا, اس میں ماں باپ کی سب سے بڑی قربانی ہے. اللہ اکبر. جن ماں باپ نے جوان کیا, آج جوان کرنے کے بعد تم اپنے ماں باپ کو بھول گئے. اگر کسی لڑکی سے تمہارے ناجائز تعلقات ہے, گھنٹوں تم اس سے بات کرتے ہو اور ماں باپ کی خیریت تک نہیں پوچھتے. ایک ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا گھر آئے گا, میری خیریت پوچھے گا. ایک باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا گھر آئے گا, میری خیریت پوچھے گا. آج ہم اپنے ماں باپ کی خیریت تک نہیں پوچھتے. نادانو سنو, کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھنے پر جو ثواب نہیں ملتا, اس سے زیادہ ثواب یہ ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے بھولے بھالے چہروں کو دیکھنے سے ملتا ہے. حج کرنے والے سال میں 1 مرتبہ حج کرتے ہیں, مگر میرے تمہارے رسول نے فرمایا جو فرما بردار اولاد محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھتے ہیں, اللہ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. عرفات کا حاجی سال میں 1 بار حج کرتا ہے, اور کوئی بندہ اگر ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھے تو اللہ اسے ایک دن میں 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے بتاؤ, اتنا قیمتی ثواب چھوڑ کر, اتنا قیمتی ثواب چھوڑ کر کے آپ کہاں بھٹک رہے ہو؟ میرے بھائیوں, اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑو, ان کی تعظیم کرو, ان کا احترام کرو, ان کی خدمت کرو. ایک حدیث پاک سن لو, بڑے سے بڑا ڈاکٹر, جاؤ تمہارے دلی کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہے, معلوم کر لو, بڑے سے بڑا ڈاکٹر کسی کی عمر نہیں بڑھا سکتا, نہیں بڑھا سکتا. کوئی ڈاکٹر کسی کی عمر نہیں بڑھا سکتا. لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنیں اور بچیاں بھی ہیں, ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول فرماتے, سنو غور سے سنو, عمر بڑھانے کا نسخہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو, رسول اللہ نے بتایا ہے, میرے نبی نے بتایا ہے, میرے آقا نے بتایا ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کسی کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے. کتنے دن بچتی ہے؟ 3 دن. 3 دن کسی کی عمر بچتی ہے, اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لیتا ہے, اس کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے. 3 دن کے بعد اس کو موت آنے والی ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کے پیر دبا رہا ہے, ماں باپ کو کھلا رہا ہے, ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, ماں باپ کی دعا لے رہا ہے. اب 3 دن کے بعد موت کا فرشتہ آنے والا ہے, لیکن ماں باپ کی خدمت کی برکت سے جو 3 دن عمر کے بچے تھے, اللہ بڑھا کر اس کو 30 سال تک کر دیتا ہے, یعنی اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. اور کسی کی عمر 30 سال بچی رہتی ہے اور وہ ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے, ماں باپ کا دل دکھاتا ہے, ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے, تو اللہ 30 سال کی عمر گھٹا کر کبھی 3 سال کر دیتا ہے, کبھی 3 دن کر دیتا ہے. یعنی ماں باپ کو دکھ دینے والا جتنی عمر لے کر کے آیا تھا وہ عمر گھٹ جاتی ہے اور وہ جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے اگر لمبی عمر چاہتے ہو, ٹائم کم ہے بلکہ ٹائم تو ختم بھی ہو چکا ہے, میں ایک بات, مجھے آ گئی بات یاد, سن رہے ہیں, اب آپ نے سننے کا ماحول بنایا ہے تو مجھے بہت خوبصورت بات یاد آ گئی, مجھے بہت پسند ہے جو بات وہ عرض کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ماں باپ کی بات آئی ہے تو مجھے
اپنے نبی کی امی جان یاد آ گئی، ہمارے آقا کی امی جان یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، کائنات میں نبی کی امی سے بڑی ماں ہونے کے اعتبار سے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کی ماں کتنی عظیم ماں ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، کسی کا بیٹا صدیق اکبر ہے، کسی کا بیٹا علی مرتضیٰ ہے، کسی کا بیٹا صحابی ہے، کسی کا بیٹا موسیٰ ہے، کسی کا بیٹا عیسیٰ ہے، لیکن میں حضرت سرکار آمنہ کا شہزادہ اللہ کا محبوب ہے، محبوب خدا ہے۔ کتنی بڑی ماں ہے وہ، کتنی عظیم ماں ہے وہ، آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں آخری بات کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، بات پوری کر لوں گا، پھر اللہ نے چاہا اللہ کبھی ہمیں آپ کو ملائے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی باتیں کریں گے، کیونکہ مجھے بھی ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور واپس پھر سفر کرنا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ آخری بات کے طور پہ دو جملے سن لیں۔ اسٹیج پر تو صرف علماء کو بٹھایا کرو، پورا اسٹیج بھر جاتا ہے، علماء بدنام ہوتے ہیں۔ بہرحال سن لے دو جملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اپنی امی کو یاد کرتے، حج کو بعد میں گئے، حج کو بعد میں گئے، پہلے ماں کے مزار پہ گئے، حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ گئے۔ آپ سوچئے، جس رسول کے مزار کی زیارت کے لیے قیامت تک فرشتے اور ساری دنیا آتی رہے گی، وہ رسول جس کے مزار پہ جا رہے وہ رسول کی امی کا مزار ہے۔ تم جیتے جی اپنے ماں باپ کے غدار ہو گئے، جیتے جی اپنے ماں باپ کی خیریت تک نہیں پوچھتے، دوستوں کے ساتھ پوری رات بیٹھتے ہو، میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی 10 منٹ بھی بیٹھے ہو؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کبھی پیار کی بات کیے ہو؟ کس کس کو کہتے ہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ کبھی ماں باپ کا ماتھا چوم کے بھی کہو نا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، ان کا سینہ کتنا بڑا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، ماں باپ کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں کسی کی دعا نہیں لے جا سکتی۔ ماں باپ کی دعا بڑی اوتھنٹک ہے، بڑی سند یافتہ ہے، بڑی مستند ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر چپکے رو رہے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آج بوڑھے ماں باپ تمہیں بوجھ لگتے ہیں، آج بوڑھے ماں باپ تم کو صدمہ لگتے ہیں، آج بوڑھے ماں باپ تمہیں گھر کا کچرا لگتے ہیں۔ جس دن یہ ماں باپ چلے جائیں گے دنیا سے، اس دن تم ان کی زیارت کو ترسو گے، تمہیں ان کا پیار یاد آئے گا، تمہیں ان کی محبت آئے گی، یاد آئے گی، لیکن اس دن تمہیں سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ان کے دلوں سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، قدر کر لو اپنے ماں باپ کی، دعائیں لے لو اپنے ماں باپ سے، عزت کر لو اپنے ماں باپ کی، ان کے قدموں میں جنت ہے، جنت میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ کو ماں باپ یاد آئے تو ہمیں کیوں ماں باپ یاد نہیں آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے چپکے رو رہے ہیں۔ ایسے میں صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے رسول رو رہے ہیں، تو صحابہ کرام حضور کے پاس آئے اور آ کر کے حضور کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور پوچھے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ، آج مجھے میری امی یاد آ گئی، میری امی سرکار آمنہ کی یاد آ گئی۔ جب سرکار آمنہ کا ذکر آیا تو سب صحابہ رو پڑے، حضور بھی رو پڑے، پوری محفل رونے لگی۔ کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کو یاد کر کے اللہ کے رسول روتے ہیں۔ جب روتے روتے افاقہ ہوا تو اس وقت میرے آقا نے صحابہ سے کہا، کاش آج میری امی حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور ایسے میں میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی، میری ماں حالت نماز میں مجھ سے کہتی، اے محمد ادھر آؤ میرے بیٹے، تو میں نماز توڑ دیتا، نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے میرے بھائیوں، یہ قدر جانو۔ یہ وقت ختم ہوا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ ہم آپ سے باتیں کریں گے۔ اللہ آپ کی ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیں, دعا کا وقت ہے, دعا کر لیں. الحمدللہ, میں دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا, سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا, الحمدللہ قبل کل شیء, الحمدللہ بعد کل شیء, والحمدللہ مع کل شیء, الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس محفل کو قبول فرما لے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. یا اللہ میرے آقا کی پوری امت میں جو جس مصیبت میں ہے مولا, میرے سرکار کے ہر امتی کی مصیبت کو دور فرما دے, سب کی بلاؤں کو دور فرما دے, سب کی تکالیف کو دور فرما دے, ہر بیمار کو شفا عطا کر دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو, جن کے ماں باپ دنیا میں, اللہ ہم سب کے ماں باپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے, مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے, پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے, اولاد والوں کی اولاد کو نیک وفادار اور فرما بردار بنا دے. یا اللہ جن کے بیٹا بیٹیوں کو رشتے نہیں مولا, ہر بیٹا بیٹی کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو نوجوان روزی روٹی کے لیے ترستے, اللہ سب کو عزت والی برکت والی روزی عطا فرما, سب کو برکت والی روزی عطا فرما. جو جیلوں میں ان کی رہائی کے لیے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ عائشہ ایجوکیشنل جو سینٹر ہے پروردگار, اس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. اس محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے حصہ لیا مولا, سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما. یا اللہ اس سردی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں تیرے بندے اور بندیاں اتنی رات کو حاضر ہے. اللہ یہ سب تیری محبت میں حاضر ہے, تیرے محبوب کے عشق میں حاضر ہے. یا اللہ ان سب کے دلوں کی مرادیں پوری کر دے, سب کی تمنائیں پوری کر دے, سب کو حج کی سعادت عطا کر دے, سب کو مدینہ منورہ ادب کے ساتھ حاضری عطا کر دے. یا اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, تجھے دینا آتا ہے. میرے اللہ کرم فرما دے, سب کی بگڑی بنا دے مولا. مولا تو نہ دے گا تو کون دے گا مولا, تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا مولا. مولا اس محفل پہ کرم کر دے مولا. مولا تو سب کی بگڑی بنا دے, سب کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے, سب کی مشکلیں آسان کر دے. یا اللہ پنجتن پاک کا واسطہ, غوث پاک کا واسطہ, اس شہر کے تمام اولیاء بالخصوص سرکار محبوب الہی کا واسطہ, سرکار قطب الاقطاب بختیار کاکی کا واسطہ. یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا. جس کے دل کی جو مراد ہے مولا, سب کی ہر مراد پوری کر دے. ہر میاں بیوی محبت الفت اور پیار پیدا کر دے, ہر گھر میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہر باپ بیٹے میں ایسی محبت دے دے جو محبتیں حضرت علی اکبر اور امام حسین کے درمیان تھی. ہر بھائی بھائی میں ایسی محبت دے دے جو محبت امام حسن اور امام حسین کے درمیان تھی. ہر میاں بیوی میں ایسی محبت دے دے جو محبت مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے درمیان تھی. ہر بھائی بہن میں ایسی محبت دے دے جو محبت سیدہ زینب اور حسنین کریمین کے درمیان تھی. یا اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا کر دے. جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کرے اللہ انہیں خوب ترقی دے, خوب کامیابی عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما مولا. کرم فرما دے, جو مانگے وہ بھی عطا کر دے مولا, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے مولا. سب پر کرم کی نظر کر دے. ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے, جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے, جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آلے رسول. یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے مولا, خیر سے ہمیں رمضان شریف عطا فرما. سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, تراویاں پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تلاوت کرنے کی اور کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دیکھیے جب بھی آیت درود پڑھی جائے نا تو سب مل کے آواز بلند درود پڑھا کرو۔ میں ایک بار پھر آیت درود پڑھتا ہوں، جب آیت درود پوری ہو جائے تو سب بلند آواز سے درود پڑھنا۔ میں پہلے آیت درود پڑھ لوں، پھر اس کو ختم ہونے کے بعد سب ایسا درود پڑھو کہ پوری محفل گونج جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک شعر صلاۃ السلام کا پڑھ لیں پھر محفل ختم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات رب عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ
वबारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु अल्लाह। और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है। अल्लाह, उससे हुजूर का अल्लाह। सोचो, अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो, और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? ज़िना के तीर, अल्लाह, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, अल्लाह, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छन्नी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो, वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो? पता है यार, दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर पर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो यार, मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके ही बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे? ये मौजिन जो 5,000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है, वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस सलाह, बस। हय्या अलस सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। बोलना क्या चाहता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके करम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला। बहसियत मुसलमान हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद हमें उठाया जाएगा। ये अकीदा इतना वाज़ेह है कि तकरीबन 70% कुरान इसी की वजाहत कर रहा है। तकरीबन कुरान मुकद्दस का 1/3 हिस्सा, कुरान मुकद्दस की 70% आयतें
اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے. اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے. وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی. ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا. بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا. یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے. اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے. وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دلوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے. مجھے بتائیں، اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال میں کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال میں کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال میں سونے سے باز رکھا ہے. مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی. دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے. دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو. اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو
کرو وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر! کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ اکبر پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے۔ تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ اللہ! اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا، حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا۔ تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں، جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں تاکہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا، ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو۔ جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں، اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لغزش پیغمبرانہ ہے، اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا۔ کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے، جو تمام ولیوں کا بابا ہے، جو تمام صحابہ کا بابا ہے، یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں، ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا، ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہی اللہ ہم سے حساب لے گا، رب تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے، کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے۔ یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا۔ اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب بہت دھیان سے سننا، آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں۔ سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے، ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار، کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ
ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات اندازہ کر لیں، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے، مدینہ منورہ میں اصحاب رسول ابھی نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا. ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں. لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہیں؟ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے اللہ حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے، بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں؟ اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت
रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को कितनी अजियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है ये सब अपने आप को आशिक रसूल कहलाने वाला मजमा है। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को ये समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अज़ान में मुकर्रर है हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पाल कर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती। यार कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है। जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी, वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए। आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने। खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया। अल्लाह बता रहा है देख ले मेरे वफादार पर इनाम है। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो, सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहने, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शानो शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी बेशक। सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया। दोनों ने अर्ज़ की हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया अबू बकर उमर
پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کے بجائے فرمایا تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے نظر جھکا کے کہا قاسم نعمت سے یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ ملا نہیں، باہر آ گئے، بھوک باہر لائی ہے کہ ہم کچھ کھا لے کسی کے یہاں جا کے، لیکن آقا آپ کیوں باہر آئے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، لیکن اس وقت میرے گھر میں مہینہ بھر ہو گیا، مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، مجھے بھی بھوک کی شدت نے بےتاب کیا، میں نے سوچا کسی کے گھر جا کر اس کو نوازا جائے اور اس کے گھر جا کے کچھ کھایا جائے۔ صحابہ رونے لگے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کرو کہ کیا قربانیاں تھی۔ آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے۔ جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں 1 دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں، وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دیے، بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے، بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولت داؤ پہ لگا، پوری دولت قربان کر دی۔ حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہے جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا، اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں، کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا۔ یہ ان کے جذبات تھے مسلمانوں۔ حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی، اور یہی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے۔ ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں، وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں، اور قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عبرت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے، اسی باغ میں ان کا گھر تھا۔ وہ گئے تھے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے، ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ۔ جلدی سے شوہر کو بلایا، وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کرے۔ حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں، میں بھی کھانا بناتا ہوں۔ جلدی سے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے۔ قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے۔ تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں۔ روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی بھوکی ہے۔ جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے۔ جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی۔ ایک کام کرو، پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا۔ اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا۔ حضور نے وہ کھانا کھایا
اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے، کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا، یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا، غور سے سننا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی، سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے، کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا۔ اب میں اس پہ رو رہا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابروں پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے پہ سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے، اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے، انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں میں کیا، میرے احیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد تو کافی ہے، اشارہ تیرا سے پتا سا اڑا جاتا ہے، ورنہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا۔ کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے، جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال۔ جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے، یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے۔ یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو، حدیث پاک تو یہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے، اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں،
اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے، وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے۔ سلطان العارفین بایزید البسطامی، آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو۔ مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا، بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا، تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے۔ تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے۔ حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے۔ غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معروف کرکی ہے، فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی، 40 سال سے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب معروف کر کے جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ، بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان تھی، ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی، رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا، میری دکان صحیح سلامت تھی۔ خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ، بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں۔ اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف گیا۔ حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ۔ دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سن لیں اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے۔ یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں،
عالم نہیں بنتا. کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا، وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا. عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا. اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے، ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی. اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام. اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام. عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد. امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں. کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام. کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام. غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. یہ شان ہے میرے امام اعظم کی. امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا. رو پڑے اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے. تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے. لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. وعلیکم السلام. تشریف بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. حضرت تشریف لے آئیں. حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں. چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا. اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا. اسی طرح روتے رہے. مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جب وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے. آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے. بالآخر
جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا، آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا۔